जितने सजदे करते चले जाओ, चाहे जितनी इबादतें करते चले जाओ, चाहे जितनी तिलावतें करते चले जाओ, चाहे जिंदगी सजदों में सर्फ कर दो, अगर दिल में आमिना के लाल का इश्क ना होगा तो तुम्हारे सजदे तुम्हारे मुंह पर मार दिए जाएंगे, तुम्हारी इबादतें तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएंगी। याद रखो, वही इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है जब बंदे मोमिन का सर झुकता है सजदे में खुदा की इबादत के लिए और दिल में इश्क मुस्तफा का चराग जगमगा रहा होता है। जब इश्क मुस्तफा के साथ नमाज अदा की जाती है तो वो नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जब माशाअल्लाह। इश्क नबी की बात आती है तो फिर बरेली का ताजदार वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बरेली की सरजमीन से पुकारते हैं, जान है इश्क मुस्तफा, वाह वाह वाह, सुभान जान अल्लाह। है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे अरे खुदा, सुभान अल्लाह। जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। ये वो इश्क की आग है जब एक बंदे मोमिन अपने दिल के अंदर लगा लिया करता है, कसम खुदा की दोनों जहान में मुमताज और बाला हो जाया करता है। ये इश्क मुस्तफा की वो चिंगारी है जब नबी का एक गुलाम अपने दिल के अंदर लगा लिया करता है तो फिर वो तमाम लोगों में मुमताज हो जाता है, तमाम लोगों से बरतरो बाला हो जाया करता है। एक आशिक़े मुस्तफा की जिंदगी इतनी हसीन होती और इतनी खूबसूरत हुआ करती है जब तक वो दुनिया में रहता है अल्लाह तबारक व तआला इश्क़े मुस्तफा के सदक़े से उसको दुनिया में भी इज्जतें अता फरमाता है और बाद मरने के इश्क़े मुस्तफा का चराग जब अपने सीने में बसा करके दुनिया से अपनी कब्र में लेकर के जाया करता है। अल्लाह अल्लाह, वही कब्र जो तारीख घर है, वही कब्र जो अंधेरा घर है, वही कब्र जो तन्हाई का घर है, वही कब्र जिसके अंदर कीड़े और मकोड़े हैं, वही कब्र जिसके अंदर वहशतें हैं, वही कब्र जिसके अंदर होल नाकियां हैं। मगर सुनो, एक आशिक़े मुस्तफा का मकाम और मर्तबा क्या होता है। वही आशिक़े मुस्तफा जब इश्क़े मुस्तफा का चराग अपने सीने में बसा करके जब कब्र में लेकर के जाया करता है, आमिना के लाल की आमद हुआ करती है, मदीने के ताजदार तशरीफ लाया करते हैं, हुजूर के आने की ये बरकत होती है, मुस्तफा करीम के कदमों की ये बरकत होती है कि बंदे मोमिन की कब्र कयामत तक के लिए रोशन हो जाती है। आला हज़रत ने हमारे ईमान और अकीदे को मजबूत कर दिया। बरेली के ताजदार पुकारने लगे, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बात चली थी, आला हजरत इमाम इश्क को मोहब्बत फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इस मदरसे का इम्तियाज है कि आज तक संभल क्या आसपास के इलाकों में बड़े फितनों ने जन्म लिया, मगर कभी भी मसलक आला हजरत से गद्दारी इस मदरसे की तरफ से नहीं पाई गई। बेशक बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस बात को बड़े फख्र के साथ कहते हैं और हमें ये बात कहने में बड़ा फख्र महसूस होता है कि अल जामिअतुल अरबिया अहले सुन्नत खलीलुल उलूम नखासा वो अजीम इदारा है कि जिसने कभी भी गुस्ताखाने रसूल के साथ कभी कोई समझौता नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह, जो ईमान जो अकीदा बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत ने हमें अता फरमाया है, अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ के असातिज़ा भी उस अकीदे पर कायम रहे, यहाँ के तलामिज़ा भी उस अकीदे पर कायम रहे, यहाँ के अराकीन भी उस अकीदे पर कायम रहे और दुनिया वालों को ये पैगाम देते गए जो पैगाम मेरे पीरो मुर्शिद सरकार ताजुश्शरिया ने दिया है। सरकार ताजुश्शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए और जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए और मसलक आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला गजरत, फैज़ाने आला गजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। यहाँ से फारिग होने वाले उलमा अल्हम्दुलिल्लाह आज हिंदुस्तान ही नहीं
بیرون ہندوستان میں بھی دین و سنیت اور مسلک اعلیٰ حضرت کے پرچم کو بلند کر رہے ہیں. سبحان اللہ میں سبحان ایک اللہ. ایک کر کے نام اگر بتاؤں تو مناظر اہل سنت حضرت علامہ و مولانا مفتی صغیر احمد صاحب قبلہ جوکھن پوری کی ذات قابل تعارف کی محتاج نہیں، پوری دنیا ان کو جانتی ہے. الحمدللہ اس مدرسے کا فیضان ان کے ساتھ جاری اور ساری ہے. ایک ایک کر کے آپ علماء کو شمار کرتے چلے جائیے. یہ جامعہ عربیہ اہل سنت خلیل العلوم نخاسہ کی تاریخ رہی ہے. اس نے اونچ اور نیچ بہت دیکھا ہے، مگر تمام نخاسہ والے الحمدللہ آج میری عمر 32 سال کی ہو چکی ہے، لیکن 2001 سے میں اس مدرسے کے اندر ہوں. الحمدللہ اپنی زندگی کے مکمل 25 سال میں نے اس نخاسہ کی سرزمین پر گزارے ہیں. اللہ اکبر. مگر میں آپ لوگوں کی تعریف کیسے کروں؟ ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب اس مدرسے کی عمارت اتنی بڑی نہیں ہوا کرتی تھی. ایک یہ سامنے مسجد تھی اور یہ سامنے والے 4 کمرے ہوا کرتے تھے. ان 4 کمروں میں تقریباً 150 طلبہ بڑے بڑے جوان رہا کرتے تھے. مگر اے نخاسہ کے مسلمانوں، نخاسہ کے سنی اور زندہ دل مسلمانوں، آپ بڑے قابل مبارکباد ہیں. جب مدرسے میں طلبہ کے کھانے کی بات آیا کرتی تھی کبھی کوئی پیچھے نہیں ہٹا کرتا تھا. ہم نے ایسی بھی مائیں اس محلے کے اندر دیکھی ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا ہمارے گھر ایک بچہ نہیں، اگر 2 بچے بھی ہمارے گھر کھانا کھائیں گے تو ہم تینوں وقت اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہیں. اگر ان کے ساتھ کوئی دنیا میں ذرہ برابر اچھا سلوک کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر اس کو دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، اس کا اجر اللہ تعالی میدان محشر میں بھی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سنیے توجہ کے ساتھ. ماشاءاللہ بھائی صاحب ہمارے سامنے جو کھڑے ہیں، اگر آپ ضد پر نہیں اڑے ہیں تو میں گزارش کروں گا، آپ کا تو یہ ادارہ ہے ماشاءاللہ، آپ کے دادا محترم کی بات چل رہی ہے، تشریف لائیں اور کرسی ماشاءاللہ اپنی کرسی پر آپ براجمان ہو جائیں، تشریف فرما ہو جائیں. الحمدللہ مکمل کامیابیوں کے ساتھ پروگرام اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہے. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. خالق کائنات مالک ارض و سماوات قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی تم میں سے ایمان والوں کے اور جن کو علم دیا گیا ہے ان کے درجوں کو بلند فرمائے گا. سبحان اللہ. یہ علماء کرام کی شان ہے. ایک جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے دین کے علماء کی شان بیان فرمائی ہے. خالق کائنات کہیں ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والی اگر کوئی جماعت ہے وہ علماء کی جماعت ہوا کرتی ہے. کہیں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے محبوب آپ فرما دو ایک عالم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تبارک و تعالی نے علماء کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. اس سالانہ جلسے میں آنے والے نبی کے سچے وفادار امتیوں، حضور سے عشق کرنے والوں، یہاں سے یہ پیغام لے کر کے جاؤ جب تک ہم قرآن کی تعلیم پر عمل کرتے رہیں گے، قرآن کریم کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ہم کو بہکا نہیں سکتی ہے. جب تک ہم اپنے علماء کے دامن کرم سے وابستہ رہیں گے دنیا کا کوئی انسان ہمیں بہکا نہیں سکتا ہے. آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، فتنوں کا دورہ ہے. کہیں دیکھو تو مرزائیوں کا فتنہ، کہیں دیکھو تو قادیانیوں کا فتنہ، کہیں دیکھو تو نجدیوں کا فتنہ، کہیں دیکھو تو وہابیوں کا فتنہ، کہیں دیکھو تو رافضیوں کا فتنہ، کہیں دیکھو تو خارجیوں کا فتنہ، کہیں دیکھو تو تفصیلیوں کا فتنہ. اللہ اکبر. مگر ان تمام فتنوں سے اگر آپ نمٹنا چاہتے ہو تو پھر مدرسوں کا رخ کرنا ہوگا، ان علماء کا رخ کرنا ہوگا. جب ان علماء اہل سنت والجماعت جو مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے علمبردار ہیں، جب ان کی بارگاہ میں آؤ گے اگر تمہارے ذہن اور دماغ میں کوئی شک اور شبہ ہوگا یہ علماء آپ کی سچی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آئیں گے. جب تک مدرسے کے علماء کے دامن سے وابستہ رہو گے تو
اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب سبحان کیونکہ اللہ یہ وہ جماعت ہے. واہ واہ آج اگر کوئی شخص توجہ کے ساتھ سنیے گا ماشاءاللہ جیسے جیسے مقیم بھائی فہیم بھائی آپ سے گزارش کروں گا بیٹھ جائیے آپ کرسی پر فوراً. جتنے لوگ آ رہے ہیں کرسیوں پر بیٹھتے رہیں کیونکہ انشاءاللہ یہ کرسیاں کم پڑ جائیں گی لوگوں کا ہجوم اتنا زیادہ آنے والا ہے. ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اور محبت سے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ یہاں پر ہمارے مدرسے کے طلبہ بھی ہیں دوسرے مدارس کے طلبہ بھی ہیں. میں آپ سے آپ کی سماعتوں تک ایک پیغام پہنچاؤں. یاد رکھو اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ میرا ایمان مضبوط رہے میرا عقیدہ مضبوط رہے اگر آپ چاہتے ہو کہ میں ثابت قدم رہوں اگر آپ چاہتے ہو کہ میں دونوں جہان میں کامیاب رہوں تو پھر مسلک اعلی حضرت کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہنا. جب تک تم مسلک اعلی حضرت کے سچے وفادار بنے رہو گے نہ کوئی رافضی تم کو بہکائے گا نہ کوئی تفصیلی تم کو بہکائے گا نہ کوئی قادیانی تم کو بہکائے گا نہ کوئی مرزائی تم کو بہکائے گا نہ کوئی مولائی تم کو بہکائے گا کیونکہ مسلک اعلی حضرت یہ پہچان ہے حقانیت کی. مسلک اعلی حضرت یہ پہچان ہے ایمان کی. مسلک اعلی حضرت یہ پہچان ہے بخشش و مغفرت کی. مسلک اعلی حضرت یہ وہ راستہ ہے جو جنت میں لے جانے والا راستہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اس ماشاءاللہ پیغام کو آپ اپنے تختیے دل پر نوٹ کر لیجئے. سبحان اللہ نے علماء کے مقام اور مرتبے کو بلند فرمانے کا وعدہ کر رکھا ہے اور کہاں کیا ہے قرآن کریم میں. یہ ہمارا ایمان ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. بے شک بے ہے شک قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بے شک بے شک آپ کی آواز نہیں آئی ذرا بلند آواز سے بولے. میں پھر سے پڑھتا ہوں اس شعر کو. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. بولیے آپ ذرا زور سے بولیے گا. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا. جائے گا. ارے یہ ایمان ہے ہمارا ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک بے شک یہی ایمان ہے نا. بڑی طاقتیں لگا لی دنیا نے بڑی قوتیں صرف کر لی دنیا نے سپر پاور قرآن کے خلاف امریکہ برٹش قرآن کے خلاف لندن چین جاپان قرآن کے خلاف. مگر کیا وجہ ہے کہ قرآن آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. قرآن والے ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں. ایک قرآن کریم کی ایک آیت ہے 22واں پارہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. ایک سوال اور اس کا جواب میں آپ کی سماعتوں تک پہنچاؤں گا. اللہ عز و جل نے اپنے نبی آخر الزمان کو جب اس دنیا کے اندر بھیجا تو اعلان فرما دیا او لوگوں سنو سنو اب تک جتنے نبی آنے تھے آ گئے. میں نے اپنے نبی آخر الزمان سے پہلے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دنیا کے اندر مبعوث فرمائے ہیں. مگر یہ جو آمینہ کے لال آئے ہیں یہ جو مدینے کے تاجدار آئے ہیں یہ جو اللہ عز و جل نے اپنے نبی کو دنیا میں آخری نبی کو بھیجا ہے اب ان کے بعد کوئی نبی دنیا کے اندر نہیں آئے گا. یہ آخری نبی بن کر کے دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آئے ہیں. یہ اللہ کے آخری پیغمبر دنیا میں تشریف لے کر کے آئے ہیں. اللہ اکبر. یہی ایمان ہے یہی حقیقت ہے اور یہی سچا عقیدہ ہے. اگر کوئی اس کے خلاف جائے گا تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا. نبی کا آنا تو دور کی بات اگر کوئی نبی کے آنے کے بھی امکان کا قائل ہو تو وہ بھی ایمان سے خارج ہو جائے گا. کیونکہ ختم نبوت پر اعلان رکھنا یہ اصل ایمان ہے یہ عین ایمان ہے. جب ہم نے قرآن کا یہ فرمان پڑھ لیا ہم نے جب قرآن کا یہ اعلان سنا تو پھر ہمارے ذہن میں ایک سوال گردش کرنے لگا. اے پروردگار عالم زمین کبھی تیرے نبیوں سے محروم نہیں رہی. اے مولا اب تک تو نے دنیا میں 1,24,000 کم و بیش نبی بھیجے تھے. اللہ اکبر. ایک نبی کا وصال ظاہری ہوتا دوسرا نبی زمین پر تشریف لاتا ایک نبی دنیا سے تشریف لے جاتا. اے مولا تو اپنے دوسرے پیغمبر کو دنیا میں مبعوث فرما دیتا. اگر اے میرے پروردگار جب تو نے اپنے
نبی کو آخری نبی بنا کر کے بھیج دیا, تمام نبیوں کا نبی بنا کر کے بھیج دیا, تمام رسولوں کا امام بنا کر کے بھیج دیا, تمام رسولوں کا سردار بنا کر کے جب تو نے بھیج دیا ہے اے مولا, تو پھر تیرے نبی کے دین کا کام آگے کیسے چلے گا؟ اے مولا, اسلام کی تبلیغ آگے کیسے ہوگی؟ اسلام کی نشر و اشاعت آگے کیسے ہوگی؟ اسلام کا پیغام آگے عام کیسے ہوگا؟ یہ ہمارے ذہن نے تصور میں سوال کیا, اے مولا پھر دین کا کام کیسے چلے گا؟ تو اے نخاسا کے سنی مسلمانوں, علاقے سے آنے والے تمام غیور سنی زندہ دل مسلمان بھائیوں, اپنے دل پر یہ بات نوٹ کر کے لے کر کے جاؤ. آج جو جگہ جگہ, گلی گلی, نگر نگر, کوچا کوچا, آج ہم علماء کی برائیاں کرتے پھرتے ہیں, علماء سے بیزاریوں کا اعلان کرتے پھرتے ہیں, آج جو ہم مدرسوں سے دوریاں بنائے ہوئے ہیں, آج جو ہم نے مدرسوں کو حقارت کی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا ہے, یہاں سے اپنا ایمان مضبوط کر کے لے کر کے جاؤ. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے دروازے کو تو بند فرما دیا ہے, مگر فقاہت کا دروازہ کھلا ہوا ہے, علم کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ اکبر, اگرچہ میرے نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, مگر یہ بات حقیقت ہے, اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کبھی امام اعظم کو پیدا فرمائے گا, کبھی امام شافعی کو پیدا فرمائے گا, کبھی امام مالک کو پیدا فرمائے گا, کبھی امام احمد ابن حنبل کو پیدا فرمائے گا. اور اسی اسلام کی خاطر جب اس میں برائیاں پیدا ہو جائیں گی, لوگ نبی کو اپنی طرح کہنے لگیں گے, تو پھر بریلی کا تاجدار امام احمد رضا پیدا ہو جائے گا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, واہ واہ واہ. بہت حضرات, مولانا عاقب صاحب قبلہ مرکزی الحمدللہ بڑے مضبوط والے سنی, ہمارے جامعہ عربیہ اہل سنت خلیل العلوم نخاسا کے بڑے ذمہ دار استاذ, اور میری بائیں سائیڈ بیٹھے ہوئے الحمدللہ جو میرے استاذ بھی ہیں, بھائی کرے علم و عمل, صوفی باصفا حضرت علامہ و مولانا عبدالحفیظ صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, اشرف الانبیاء کانفرنس, نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ آپ حضرات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں منبر رسول کی رونقوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. پیکر علم و عمل حضرت علامہ و مولانا شعیب رضا صاحب قبلہ امجدی ماشاءاللہ وہ بھی تشریف فرما ہو چکے ہیں, اور میری نظروں کے سامنے کچھ علماء کرام سامنے موجود ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا آپ حضرات منبر رسول پر تشریف لے کر کے آئیں. ایک سوال جو تھا میں نے اس کا جواب مختصر الفاظ میں آپ کو دیا. سنیے, نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے, مگر قیامت تک دنیا کے اندر ولی پیدا ہوتے رہیں گے, قیامت تک دنیا کے اندر علماء پیدا ہوتے رہیں گے. یہ علماء کی وہ نورانی جماعت ہے جن کے بارے میں مدینے کے تاجدار مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, العلماء ورثۃ الانبیاء. دوسرے مقام پر کنز الامال کی حدیث پاک ہے, میرے آقا نے ارشاد فرمایا, علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یعنی جو تبلیغ کا کام بنی اسرائیل کے نبیوں نے کیا تھا وہ میرے نبی کی امت کے علماء کریں گے. سبحان اللہ, یہ علماء تبلیغ اسلام کریں گے. اسلام پھلتا اور پھولتا چلا جائے گا, اسلام ترقیاں کرتا چلا جائے گا. جب نظر ڈالیں گے بغداد والے غوث اعظم, اللہ اکبر, غوث اعظم کی نظر پڑے گی, اسلام کا پودا ہرا بھرا ہوتا چلا جائے گا. جب ہندوستان کی سرزمین پر خواجہ غریب نواز سلطان الہند عطائے رسول جب نظر ولایت ڈالیں گے, قسم خدا کی اب تک جو ایمان سے خالی تھے, جن کے پاس دولت ایمان نہیں تھی, جب ہندوستان کے راجہ عطائے رسول پیارے خواجہ کی نظر ولایت پڑے گی تو ایک دو نہیں بلکہ ایک مجلس میں 90 لاکھ لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے, اور اسلام کا پرچم بلند ہوتا چلا جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, واہ واہ, سبحان اللہ. ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ, سبحان اللہ, اور بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں, اسلام کا کام کبھی رکے گا نہیں. آج جو ہم نفرتیں کر رہے ہیں مدرسوں سے, ایک شخص آئے مدرسہ خلیل العلوم کے اندر,
مولانا غیور صاحب قبلہ آفس میں بیٹھے ہوئے تھے. آنے کے بعد انہوں نے اپنی وکالت جھاڑنا شروع کر دی کہ مولانا یوں ہونا چاہیے, مولانا یوں ہونا چاہیے, مدرسوں میں ہندی ہونی چاہیے, مدرسوں میں انگلش ہونی چاہیے, مدرسوں میں سنسکرت ہونی چاہیے. مولانا غیور صاحب کا ذہن آپ جانتے ہیں, بڑی محبت سے سنتے رہے. جب غصہ آیا تو آپ سے برداشت نہ ہو سکا, کہنے لگے جناب بڑی اچھی بات کر رہے ہو, آپ کا اسکول بھی بہت بڑا ہے, آپ جو مدرسوں کے لیے ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت. ماشاءاللہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں منبر رسول پر تشریف فرما تمام تر موقر و محتشم و محترم علماء ملت اسلامیہ, استاذ العلماء پیکر علم و عمل حضرت علامہ و مولانا طالب حسین صاحب قبلہ مصباحی پوری شان عالمیت کے ساتھ منبر رسول پر تشریف فرما ہو چکے ہیں. اور استاذ الحفاظ والقراء پیکر علم و عمل, پیکر خلوص و محبت, صوفی باصفا حضرت علامہ قاری غلام مدثر صاحب قبلہ وہ بھی منبر رسول پر تشریف فرما ہو چکے ہیں. اور مدرسہ خلیل العلوم کے فارغین میں سے ایک فارغ نوجوان عالم دین حضرت مولانا لبیب صاحب قبلہ وہ بھی منبر رسول پر تشریف فرما ہے. حضرت علامہ حافظ قاری عبد القیوم صاحب قبلہ مدرس مدرسہ رضائے حسنین وہ بھی منبر رسول پر تشریف فرما ہے. حضرت علامہ و مولانا مفتی محبوب حسین صاحب قبلہ وہ بھی منبر رسول پر تشریف فرما ہے. ہمارے حضرت بھی الحمدللہ منبر شریف پر تشریف فرما ہے. ہمارے مدرسے کے بالکل ایک نوجوان مدرس الحمدللہ جو کم عمر بھی ہیں اور الحمدللہ بڑے علم میں ماہر ہیں, حضرت علامہ و مولانا حسیب عالم صاحب قبلہ خلیلی وہ بھی منبر رسول پر تشریف فرما ہے. بیٹھ جائیے آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا, یہ آگے کرسیاں خالی ہیں, ان کرسیوں کو پر کر لیجئے. باہر جہاں تک میری آواز جا رہی ہو باہر سے آپ دیدار کریں گے اتنا ثواب آپ کو نہیں ملے گا جتنا ثواب فی البدی علماء کے چہرے کو دیکھنے کے بعد آپ کو ثواب ملے گا. گزارش کروں گا آپ حضرات اندر تشریف لے کر کے آئیں, کیونکہ علماء کے چہروں کو دیکھنا بھی عبادت ہے, علماء سے مصافحہ کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے. میرے آقا تو ارشاد فرماتے ہیں من زار عالما فکأنما زارنی, جس کسی شخص نے ایمان کی حالت میں کسی باعمل عالم دین کی زیارت کی, مدینے کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں اس نے میری زیارت کی. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ومن صافح عالما فکأنما صافحنی, اور جس کسی شخص نے کسی عالم باعمل سے مصافحہ کیا مدینے کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں اس نے مجھ سے مصافحہ کیا. توجہ کے ساتھ سنیے, بات جو چل رہی تھی مدرسوں سے دوریاں اختیار کرنے والے, بات وہ ادھوری رہ گئی. مولانا غیور صاحب کا تذکرہ کیا تھا, ماشاءاللہ تشریف لے کر کے آ گئے, اور ہمارے مدرسے کے ایک ذمہ دار باصلاحیت بہترین اور زبردست استاد پیکر علم و عمل استاذ العلماء حضرت علامہ و مولانا عارف حسین صاحب قبلہ اشفاقی جو صدر المدرسین بھی ہیں جامعہ عربیہ اہل سنت خلیل العلوم نخاسہ کے, بڑے با اخلاق ہیں. تمام اپنے ساتھیوں کو, اپنے سے نیچے والے تمام استاذوں کو اپنے ساتھ لے کر کے چلتے ہیں. الحمدللہ میں تو بڑے فخر سے کہا کرتا ہوں اگر صدر ہو مدرسوں کا تو ایسا ہونا چاہیے جو اپنوں کے ساتھ ساتھ اپنے مدرسوں کا بھی بھرپور خیال رکھیں. ماشاءاللہ ان کی ذات قابل محتاج تعارف نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا تھا الحمدللہ آج ایک جمع غفیر جامعہ عربیہ اہل سنت خلیل العلوم نخاسہ کے صحن میں الحمدللہ جمع ہونے والا ہے. وہ دھیرے دھیرے آپ دیکھتے چلے جائیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ, مولانا غیور صاحب قبلہ نے جواب ان کو دیا کہ صاحب آپ نے مشورہ تو بڑا اچھا دیا ہے کہ مدرسوں میں انگلش بھی ہونی چاہیے, مدرسوں میں میتھ بھی ہونا چاہیے, مدرسوں میں انگریزی بھی ہونا چاہیے. جناب ہم تو ٹوٹی چٹائیوں پر بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کے دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں. ہمارے پاس نہ اتنے زیادہ وسائل ہیں, نہ ہمارے پاس اتنا زیادہ روپیہ اور پیسہ ہے. اللہ عز و جل نے آپ کو دولت بھی عطا فرمائی ہے, اللہ نے آپ کو اسباب بھی عطا فرمائے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہترین بلڈنگ بھی عطا فرمائی ہے. یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ مدرسوں میں یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے, میں تو کہا کرتا ہوں مدرسوں میں قال اللہ اور قال الرسول ہونا چاہیے. اگر تم کو اتنی زیادہ فکر ہے, تم نے بڑے بڑے کالج اور یونیورسٹیاں کھول رکھی ہیں, تو پھر اس میں تم قرآن کی تعلیم کیوں نہیں دیتے ہو طلباء کو, اس میں بخاری اور مسلم کی تعلیم کیوں نہیں دیتے ہو طلباء کو, تاکہ جو بچہ تمہارے مدرسے میں پڑھ رہا ہے جب تک وہ بچہ پڑھتے پڑھتے ہائی اسکول تک پہنچے تو وہ تمہارے اسکول میں پڑھنے والا بچہ حافظ قرآن بھی ہو جائے.
سبحان اللہ ماشاءاللہ. صرف ایک پہلو کی طرف کیوں نظر ڈالتے ہو؟ دونوں پہلوؤں کی طرف نظر ڈالنا چاہیے. ماشاءاللہ بہترین قاری، شہر سنبھل کی شان، پیکر علم و عمل، استاذ الحفاظ والقراء حضرت قاری لائق صاحب قبلہ، وہ بھی منبر رسول پر تشریف فرما ہو چکے ہیں. یہ تمام تر علماء، اللہ تبارک و تعالی ان تمام تر علماء کا سایہ دراز فرمائے، ہم سبوں کو مولا تعالی سلامت رکھے. عزیزان محترم، تو سنیے جو بات چل رہی تھی، دین اسلام کا کام یہ کبھی رکے گا نہیں. کبھی اللہ تبارک و تعالی اولیاء کرام کی نظر ولایت سے دین اسلام کا کام کرائے گا. کبھی یہ ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پر بیٹھنے والے علماء جن کو لوگ حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، مدرسوں میں پڑھنے والے یہ بچے جن کے پاس سردیوں کے موسموں میں اللہ اکبر پہننے کے لیے اچھے کپڑے بھی نہیں ہوا کرتے ہیں. آج اگر تمہارے بچے کو ذرا سی کوئی بیماری لگ جائے تو تم بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس لے کر کے جاتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو میرا بچہ اور زیادہ بیمار ہو جائے. اللہ اکبر، سردیوں کا موسم آتا ہے، اپنے بچوں کے لیے بڑے اچھے انتظامات آپ کرتے ہو. کبھی مدرسوں کا رخ کیا کرو. اللہ نے یہ جو دولت تم کو عطا فرمائی ہے، اگر مدرسوں میں جاؤ گے، مدرسوں کے طلباء پر اگر اپنی دولت کو خرچ کرو گے تو سنو، اگرچہ تم نے اپنے بچے کو حافظ نہیں بنایا ہے، تمہارا بچہ اگرچہ قاری قرآن نہ بن سکا ہے، تمہارا بچہ اگرچہ عالم دین نہ بن سکا ہے، مگر میرا ایمان کہتا ہے اور یہ حقیقت ہے، اگر کسی مدرسے کے طالب علم کی دنیا میں تم مدد کرو گے، میدان محشر کا منظر ہوگا. قسم خدا کی، جب تمہارے گھر والے تم سے دور دور بھاگ رہے ہوں گے، یہی مدرسے کے علماء ہوں گے، میدان محشر میں تم کو پہچان لیں گے اور تم کو پہچاننے کے بعد اپنے آقا کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کرائیں گے. مصطفیٰ کریم کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی اور تم کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے چلے جائیں گے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، میں تو کہا کرتا ہوں علماء سے نفرتیں نہ کریں آپ حضرات، علماء کی محبتیں اپنے دلوں کے اندر بسائیں، مدرسوں کی محبتیں اپنے دلوں کے اندر بسائیں. جناب ایک دور تھا، کوئی تکلیفیں نہیں ہوتی تھی مدرسے چلانے میں، کوئی پریشانیاں نہیں آیا کرتی تھی مدرسے چلانے میں، لیکن جب آج پریشانیوں کا وقت ہے، آج جب مشکل دور ہے، اللہ اکبر، حالات جب ناسازگار ہیں، پھر تم کہتے ہو کہ مدرسے بند کر دینے چاہیے. یہ زبان تمہاری نہیں، یہ غیروں کی زبان تھی، مگر یہ زبان آج یہ زبان تمہاری بھی ہو گئی کہ مدرسوں کو جو ہے بہت زیادہ ترقیاں دینے کی کیا ضرورت ہے، نئے نئے مدارس کھولنے کی کیا ضرورت ہے. میں کہا کرتا ہوں جناب، مدارس کی اس لیے ضرورت ہے، یہ مدارس ہمارے دین کی پہچان ہے. ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ. یہ علماء ہمارے ایمان کے ضامن ہیں، یہ علماء ہمارے ایمان کے محافظ ہیں، یہ علماء ہمارے عقیدوں کے محافظ ہیں. آپ دیکھ لیجئے، جب دنیاوی مسائل آیا کرتے ہیں تو دنیا کے لوگ ان مسائل کو حل کر دیا کرتے ہیں، مگر جب دینی مسائل درپیش ہوتے ہیں تو دنیا والے بڑے بڑے مالدار ہاتھوں کو کھڑا کرتے ہیں. ایسے عالم میں اگر کوئی ساتھ آپ کا دیتا ہے تو یہ مدرسے ہوا کرتے ہیں، ان مدرسوں میں پڑھانے والے علماء ہوا کرتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. ان علماء کو عزتوں کی نظروں سے دیکھیے، ان سے محبتیں کیجئے تاکہ دنیا میں بھی ہمیں اور آپ کو کامیابی ملے، تاکہ دنیا میں بھی ہمیں کامیابی ملے اور ہمیں اور آپ کو آخرت میں بھی کامیابی ملے. میں ایک آخری بات آپ کی سماعتوں تک پہنچاؤں، بالخصوص طلباء کے لیے اپنے اساتذہ کا ادب کیجئے، اپنے بڑوں کا ادب کیجئے، اپنے ماں باپ کا ادب کیجئے. یہاں سے یہ پیغام لے کر کے جائیں، آپ اپنے گھروں پر جائیں گے اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومیے. جب ماں باپ خوش ہوتے ہیں اور اگر خوش ہو کر کہ ایک دعا آپ کے حق میں نکل گئی ان کی زبان سے، یقیناً وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی. عزیزان ملت اسلامیہ، خلیفہ ہارون رشید کا نام آپ نے سنا ہوگا. خلیفہ ہارون رشید حضرت امام کسائی کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد عرض کرنے لگے، اے امام کسائی جو علم فقہ کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، کہنے لگے میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام مامون رشید ہے، آپ سے گزارش ہے آپ میرے بیٹے کو پڑھانے کے لیے گھر پر آ جایا کریں. سنیے، ادھر دیکھیے علماء کا کیا مقام ہوتا ہے، ایک استاذ کا کیا ادب ہوتا
ہے اس کا احترام کتنے انداز سے، کتنے خوبصورت انداز سے کرنا چاہیے۔ امام کسائی کی بارگاہ میں جب خلیفہ ہارون رشید نے بات رکھی کہ آپ میرے بیٹے کو پڑھانے کے لیے گھر پر آ جایا کریں، الحمدللہ یہ وہ علماء تھے جو حق گو تھے، یہ وہ علماء تھے جو حق بیانی فرمایا کرتے تھے، جو نہ بادشاہ وقت سے ڈرے، نہ سلاطین زمانہ سے ڈرے، نہ تختہ دار سے ڈرے ہیں، نہ انہوں نے اپنی زندگی کی پرواہ کی ہے۔ اگر انہوں نے اسے پرواہ کی تھی تو مصطفیٰ کریم کے دین پاک کی پرواہ کی تھی۔ امام کسائی نے بغیر کسی جھجک کے کہہ دیا میں آپ کے بیٹے کو گھر پر آ کر کے نہیں پڑھا سکتا، یہ علم کی توہین ہے۔ آپ اپنے بیٹے کو اگر پڑھانا چاہتے ہیں تو میرے پاس بھیج دیا کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا ٹھیک ہے میرا بیٹا مامون رشید آپ کی بارگاہ میں آ جایا کرے گا، مگر حضور ایک گزارش ہے، وہ گزارش یہ ہے کہ پہلے تمام بچوں سے پہلے آپ میرے بیٹے کا سبق سن لیا کریں گے۔ حضرت امام کسائی کو پھر جلال آ گیا۔ حضرت امام کسائی فرمانے لگے یہ بات بھی آپ کی قابل قبول نہیں ہے، جو بچہ پہلے آئے گا اس بچے کا پہلے سبق سنا جائے گا، آپ کا بیٹا بعد میں آئے گا تو آپ کے بیٹے کا سبق بعد میں سنا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ علماء کی شان ہوا نعرہ کرتی ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، اشرف الانبیاء کانفرنس، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ قائد اہل سنت، مقبول عالموں میں جن کا شمار ہوتا ہے، شہر سنبھل کی شان، پیکر علم و عمل، استاذ العلماء حضرت علامہ و مولانا نفیس اختر حسین صاحب قبلہ، اور ساتھ ہی ساتھ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری عرفان حسین لطیفی صاحب قبلہ ماشاءاللہ منبر رسول پر تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ آخری بات میں پیش کروں اور اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ حضرت امام کسائی نے فرمایا یہ بھی نہ ہو سکے گا جس انداز سے میں اور طلبہ کو پڑھاتا ہوں اسی انداز سے میں آپ کے بیٹے کو پڑھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ خلیفہ ہے اپنے وقت کا مگر علماء سے محبت کرنے والا ہے۔ جناب ہسٹری گواہ ہے، تاریخ شاہد ہے، دنیاوی بادشاہوں اور دنیاوی امیروں نے کبھی بھی اسلام پر کوئی احسان نہیں کیا۔ یہ مذہب اسلام نہ کبھی کسی دنیاوی امیر کا مرہون منت رہا ہے، نہ کبھی کسی دنیاوی بادشاہ کا مرہون منت رہا ہے، بلکہ یہ دنیاوی جتنے لوگ ہیں بادشاہ ہو امیر ہو، انہوں نے اسلام کو نقصان کے سوا اور کچھ کام نہیں کیا ہے، اسلام کو نقصان پہنچانے کے سوا کچھ اور کام نہ کیا ہے۔ اس ہسٹری کے اندر، تاریخ کے اندر بہت سارے نام ملتے ہیں جنہوں نے علماء سے محبتیں کی ہیں۔ جب علماء کے دامن کرم سے وہ وابستہ ہو گئے ہیں تو علماء کی بھی مدد کی ہے اور انہوں نے دین اسلام کے لیے بھی خوب کام کیا ہے۔ انہی میں خلیفہ ہارون رشید کا نام آتا ہے۔ بات طے ہو گئی، چند دن گزرے، مامون رشید پڑھنے لگے امام کسائی کی بارگاہ میں، لیکن اچانک ایک دن جب حضرت امام کسائی کی بارگاہ سے سامنے سے گزر ہوا، خلیفہ ہارون رشید کا تو کیا دیکھتے ہیں، بالخصوص طلبہ بڑی محبت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس بات کو سماعت کریں۔ امام کسائی وضو فرما رہے ہیں، اپنے پیر دھو رہے تھے اور خلیفہ ہارون رشید کا بیٹا مامون رشید لوٹے سے پانی ڈال رہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خلیفہ ہارون رشید نے جب یہ ماجرا دیکھا جلال آ گیا، سواری سے اترے، ہاتھ میں کوڑا لیا، لوگوں نے دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے۔ آج اللہ خیر فرمائے، خلیفہ کا غضب نہ جانے کس پر ٹوٹ پڑے گا، نہ جانے خلیفہ ہارون رشید کی زد میں کون آئے گا۔ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، دنگ رہ گئے۔ خلیفہ ہارون رشید جیسے ہی قریب پہنچا تو انہوں نے اپنے بیٹے مامون رشید کو مارنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے پوچھا اے خلیفہ یہ بتاؤ اپنے بیٹے کو مارتے کیوں ہو؟ تب پھر آپ نے جلال میں آ کر کے اپنے بیٹے سے کہا یہ مدرسے کے طلباء کے لیے ایک نصیحت ہے، مدرسے کے طلباء کے لیے بالخصوص نصیحت ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے کیا تجھے اپنے استاذ کا ادب پتہ نہیں؟ کیا تو اپنے استاذ کا ادب نہیں جانتا؟ مامون رشید کہنے لگا بابا جان استاذ کا ادب کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ ہارون رشید کہنے لگا نادان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے دو ہاتھ اس لیے عطا فرمائے ہیں کہ ایک ہاتھ سے تو پانی ڈال اور دوسرے ہاتھ سے اپنے استاذ کے پاؤں کو دھونا شروع کر۔ سبحان اللہ۔
ماشاءاللہ ادب ہوا کرتا ہے. آج ہمارے درمیان سے ادب جاتا رہا. نہ بڑوں کا ہمیں کچھ خیال ہے, نہ ہمیں چھوٹوں پر کچھ شفقت ہے. اے میرے نبی کے غلاموں, یہاں سے ایک پیغام لے کر کے جاؤ. ہم سب کو اسلام کی سچی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. اللہ اکبر. مدرسوں سے محبت کرنی ہے, اپنے علماء سے محبت کرنی ہے, مدرسے کے طلباء سے محبت کرنی ہے. انشاءاللہ ان سے محبت کریں گے تو دونوں جہان میں ہم کو کامیابیاں ملتی نظر آئیں گی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تمام حضرات کلمہ شریف پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.